जुड़ कर बैठे। आइए तालीम में बालिगान के लिए उपस्थित किया जा रहा है। इस बहुत ही मुख्तसर था बताना बाकी मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि फिर से ऐसा ना हो कि पता नहीं कितनी लंबी बात चलेगी। बहुत मुख्तसर छोटी सी बात कि नाम आया है बोलना पड़ता है। आयत शरीफा जो सब मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर हर इंसान के लिए दो जिम्मेदारियां दी। एक जिम्मेदारी तो ये है कि इंसान मरने से पहले अपनी जिंदगी को ईमान वाली जिंदगी बनाए और कुछ ऐसी जिंदगी बनाए, कुछ ऐसे अमाल करे कि मरने के बाद अल्लाह के पास शर्मिंदगी ना हो, मरने के बाद अल्लाह के पास कामयाबी हासिल हो। तो इंसान को जहन्नम में जाने से अपने आप को बचाना है, अपने आप की इस्लाह करना है, अपने आप को सही रूप पर लाना है, ये पहला काम। और दूसरा काम ये कि खुद इस्लाह करके जब जहन्नम से अपने आप को बचा लिया तो अपने अहलो अयाल को और औरों को जहन्नम से बचाना। अल्लाह ताला के अहकामात को सुना कर, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ियात को सुना कर, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत को सुना कर ऐसी तरबियत और ऐसे माहौल को बनाया जाए कि हम जहन्नम से बचे हैं, औरों को भी जहन्नम से बचाएंगे। इसमें खुसूस तौर पर अहलो अयाल का मामला इंसान की तरफ आता है कि सबसे पहले खुद इंसान अपने आप को सही बनाए और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को सही बनाए। उसके अंदर उसकी बीवी है, उसकी औलाद है, उसके मातहत हैं और उसके छोटे हैं, बल्कि हर वो शख्स है जिस पर उसको बड़ापन हासिल है। अगर कोई मालिक है तो उसके नौकर हैं, अगर कोई उस्ताद है तो उसके शागिर्द हैं, अगर बाप है तो उसकी औलाद है। तो सब जिम्मेदारियां उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उन तमाम की इस्लाह करें, उन तमाम को भी जहन्नम की आग से, जहन्नम के ईंधन से बचाए। जिम्मेदारी है ये, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लेकर भेजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचो, अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, जहन्नम के ईंधन से। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने दोनों जिम्मेदारी अता फरमाई। तो इंसान के लिए जरूरी है कि दूसरों की भी, अपने आप के साथ साथ दूसरों की इस्लाह करे, जहन्नम की आग से बचाए, ईंधन से बचाए। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि जैसे दो जिम्मेदारियां इंसान को दी गई हैं कि खुद अपने आप को गलत रास्ते से बचाना और दूसरों को भी गलत रास्ते से बचाना, उसी तरह से इंसानों के अंदर भी दो किस्में होती हैं। एक इंसान तो वो होता है कि खुद अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करता, न इबादत करता है, न इताअत करता है, न खुद की इस्लाह करता है, न गुनाहों से बचता है, न गलत रास्तों से बचता है। अगर ये आदमी घर में अगर कोई इस्लाह की बात कहेगा तो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। घर के अंदर कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी दीन के चीजों पर उसको अमल करते हुए किसी ने देखा नहीं घर का फर्ज, अगर वो घर में नमाज का हुक्म दे, किसी दीन की बात का हुक्म दे तो नहीं मानेगा। इसी तरह से आम लोगों के अंदर भी लोग एक आदमी को देखते हैं कि वो कभी सही ढंग से जिंदगी नहीं गुजारता, वो अगर कोई नसीहत करे तो उसकी नसीहत को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे मालूम है कि यह आदमी क्या करना चाहिए कि जो घर में नसीहत करने की काबिलियत नहीं रख सकता तो सबसे पहले खुद की इस्लाह करना है, अपने आप को सही रूप पर लाना है, अपने आप की इस्लाह करना है और अपने ईमान को बनाना है,
اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے. اور کب تک کرنا ہے؟ موت آنے سے پہلے پہلے. موت آنے کے بعد انسان زندگی موت سے پہلے نہیں بنایا تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ شرمندہ، خالی ہاتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. حالانکہ آج اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کے لیے موقع ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن کس کے لیے توبہ کا موقع ہے؟ کس کے لیے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جو آج تک میری زندگی گزری غلط راستے پر گزری، میں آج سے صحیح بننا چاہتا ہوں، میں آج سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آج سے اپنے ایمان اور اعمال کو سنوارنا چاہتا ہوں. جس نے ارادہ کیا کہ میں آج سے اللہ اپنے رب کو راضی کرنے والا بننا چاہتا ہوں، جو خود سدھرنا چاہتا ہے اس کے لیے آج راستے کھلے ہوئے ہیں. جو توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کہتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا، میں افسوس کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یعنی میں نے جو کام کیا غلط کیا اور غلط کام کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. تو یہ توبہ اگر کر لے گا تو انشاءاللہ آج بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو خود بھی اپنی زندگی کو اسی راستے پر نہیں گزارتے، وہ کیسی نصیحت کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ آدمی تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. بعد میں کا مسئلہ ہے کہ وہ گھر دوسروں کو سدھارے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں اور اللہ کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور گناہ بھی نہیں کرتے، بہت ڈھنگ کی زندگی بھی گزارتے ہیں. ان لوگوں کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ خود بہت سمرے میں ایک بزرگ کی طرح زندگی گزر رہی ہے، لیکن گھر کے اندر کبھی نصیب نہیں ہوتی. گھر کے اندر بگڑا ہوا کام ہے، اس میں اہمیت ہے، اس کی برائی کو فکر کر کے اس کو ختم کرنے کی فکر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو صحیح بنانا اور گھر کے ماحول کے اندر نظر انداز کرنا یہ بھی مناسب نہیں. ہاں جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو کچھ وہ ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آنے کے بعد دین کو گھر میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل ہوتا ہے نماز کی نصیحت، نماز پڑھنے کا. اور جب جذبات میں ہم کبھی نرمی سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جب نہیں پڑھتے تو غصے میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا ضروری ہے. جب آدمی نرمی سے کہا، گرمی سے کہا تو جب سمجھ میں نہیں آتا جو ان کے گھروں کے اندر ماحول ہے تو جذبات میں یہ آدمی فیصلہ لے لیتا ہے میرے گھر میں سدھرتے نہیں ہے، چھوڑ دو. وہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ہارا ہوا انسان سمجھ کر خاموش ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ گھر کے ماحول کو، اہل عیال کو سمجھانے کے لیے، بیوی کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے دل کی بات ہوتی ہے، صبر کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے. اور سب سے پہلے نماز کا حکم دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے ماحول میں جو رہتے ہیں، جو میرے ماتحت رہتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے، ان لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، ان لوگوں کے عقائد کیسے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کیسے. یہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے گھر میں ایمان بنانا ہوگا اور اس کے بعد ان کے اخلاق سنوارنا ہوگا اور موقع در موقع ان کے عقائد کی اصلاح کرنا ہوگا. یہ عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کن چیزوں کے اندر ہمارا عقیدہ غلط ہے اور کن چیزوں کے اندر ہم پیچھے ہیں. تو جب سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا ایمان بنے گا، عقیدہ بنے گا، اور ہمارے بچوں کے اندر، بیوی کے اندر جب عقائد اور ایمان کی اصلاح ہوگی تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. دل سے انسان آگے بڑھ کر نماز پڑھے گا. ایک زمانہ وہ تھا پرانے زمانوں کے اندر اسکولوں کے اندر بھی دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اسکولوں کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن آج وہ ماحول نہیں. صرف ماں باپ کا یہ کام ہوتا تھا کہ تعلیم تو اسکولوں میں دینی تعلیم کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن اب اس سے کام یہ باقی رہتا تھا کہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے نماز کی نگرانی کریں، ان کی اصلاح کریں اور اخلاق سدھاریں. اتنا ہی کافی ہوتا تھا. لیکن آج اسکولوں کے اندر دین سکھانا تو دور کی بات ہے، دین کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے. دین سکھانا تو دور کی بات ہے، دین کی محبت کچھ بھی اگر اس کے بارے میں نہ کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اسکولوں کے اندر خاص کر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ ایسے باتیں، جیسے ایک 10ویں کا ایگزام دینے والا بچہ مسلمان کے گھر کا جب ایگزام دے رہا ہے تو ٹیچر آ کر اس پہ ایسی بات کہتا ہے جو بچے کو بہت برا لگے. تمہارا اللہ کہاں ہے جو لکھنے کے لیے مدد کر سکے، بلاؤ تمہارے اللہ کو مدد کرنے کے لیے. بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا جواب دو. اس کے اندر غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی آتا ہے.
تو معلوم ہے کہ اسکولوں کے اندر اللہ کی نفرت، اللہ کے رسول کی دین کی نفرت سکھائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر دوبارہ ذمہ داری کا معاملہ انسان کو آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے، اس کے عقائد کو سدھارا جائے، بلکہ عقائد کو بگاڑنے کا جو عمل اسکولوں میں انسان کو ایک زہر کی طرح اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اس زہر کو نکالنے کا بھی کام کرنا ضروری ہے. غلط عقائد جو بٹھائے گئے اس کو نکالنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یقیناً اللہ ہے، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخرت ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں بچوں کی سکھانا ہوگا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دینی تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. دینی تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر بغیر دینی تعلیم کی اسکول کی صرف تعلیم دیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے بغیر بریک کی سائیکل دی جائے. کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بچہ ایک اونچے جگہ پر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے جب آئے تو اس سائیکل کو بریک بھی نہیں ہے، اور وہ جب نیچے اسپیڈ سے آئے گا تو اس میں بریک لگا نہیں سکے گا اور نیچے بہت بڑا کھڈا ہے تو اس پہ گر جائے گا. تو کون سا باپ برداشت کرے گا کہ اس سائیکل پر بیٹھ کر بچہ نیچے آئے؟ بلکہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور بچے کو اس سائیکل کو چلانے سے منع کرے گا، کہے گا کہ یہ بغیر بریک کی سائیکل ہے. بس اسکولوں کی تعلیم بغیر بریک کی سائیکل ہے. اس کو بریک لگانا ہے تو گھر میں دین کی تعلیم ہونا ہوگا. اس کو اگر بریک لگانا ہے تو بریک دینی تعلیم ہے. اگر بچہ گھر میں دینی تعلیم سیکھے گا تو یقیناً وہ اسکول میں جا کر اگر اس کو کوئی اسلام کے خلاف بات کہی جائے گی تو اس کو جواب دینے کی طاقت آئے گی کہ میرے استاد نے یہ کہا، میرے ماں نے یہ کہا، میرے باپ نے یہ کہا. بات ہمیشہ دہرائی دے کہ بات کو موقع کی نظر سے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہے جیسے ایک اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے تو ٹیچر نے پورے بچوں کو اللہ کے بارے میں عقائد غلط بٹھانے اور ذہن میں اٹھانے کے لیے اس نے سوال کیا. سوال یہ کیا بچوں میں کچھ سوال کرتا ہوں تم جواب دو. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت اس استاد نے سوال کیا ہے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہی وہ نہیں ہے. بات صحیح ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ نہیں ہے. بچوں کا ٹھیک ہے. استاد نے سوال پہ سمجھانے کے لیے سوالات کیا کہ یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، کہاں جہاں نظر آ رہا ہے یہ ہے. یہ پینسل نظر آ رہی ہے، کہاں نظر آ رہی ہے. تو ایسے بہت سے سوالات اس نے کیا اور بچوں سے آخر میں سوال کیا کہ اللہ نظر آ رہا ہے. بچوں نے کہا نہیں تو اللہ نہیں. جو مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے یہ غلط ہے کیونکہ اگر اللہ ہوتا تو نظر آ. ظاہر بات ہے بچے سادے سیدھے ذہن کے بچے ہوتے ہیں. استاد جو ٹیچر جو کہتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ٹیچر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے بارے میں بچوں کو ذہن نکالنا، لیکن گھر میں تعلیم اور تربیت ان سارے بچوں میں ایک بچہ وہ تھا جس کی تعلیم اور تربیت گھر میں ہوتی تھی، مسجد میں ہوتی تھی، مکتب میں ہوتی تھی. اس بچے کے ذہن میں تھا اور اللہ نے اس کو طاقت دی اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر کسی نہ کسی کو اٹھاتا ہے. وہ بچہ ایک بچہ کہا استاد جی ٹیچر جی اگر بے ادبی معاف کر دیں تو میں کچھ بچوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. تو استاد نے مجھ سے کہا کہ تعجب میں اس بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. بچہ کہا کہ میرے ساتھیوں میرے استاد کے اور میرے ٹیچر کی باتوں کو میں دہرانا چاہتا ہوں. میرے استاد نے کہا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ نہیں ہے. تو بورڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے، پینسل نظر آ رہی ہے وہ ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے استاد ٹیچر نظر آ رہے ہیں؟ ہاں نظر آ رہے وہ ہیں. ہمارے استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے کہا نہیں تو استاد کی عقل نہیں ہے. پھر ایسی بات نہیں. یہ کون کہے گا؟ کہ وہ کہے گا جس کی تربیت گھر میں ہوگی، مسجد میں ہوگی، مکتب میں ہوگی. اور یہ تعلیم اور تربیت کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اپنی اولاد کی ایمانیات کی تعلیم اس کو ملتی ہے، عقائد کی تعلیم ملتی ہے، اخلاقیات کی تعلیم ملتی ہے، اعمال اور اخلاق سدھارنا ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے لیے. اب تعلیم جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا العلم من المهد الى الله کہ علم تو جھولے سے لے کر خبر تک ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہے. اس میں نہ بچوں کے لیے شرط ہے، نہ جوان کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے. ابھی یہاں کہا تعلیم بالغان، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ تعلیم بڑھاپے کی تعلیم بھی ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں علم نہیں سیکھتے، وہ جوان ہو گئے، ان کو ہم دین کے علم سکھانے کا راستہ کھول دیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ سے دعا ہے اللہ اس کو ترقی آپ سے نوازنے کے فیصلے فرمائے. اور میں یہ بھی ہے کہ بڑے لوگ جو 50 سال 55 سال 60 سال ہو گئے لیکن ہمیں دین کی تعلیم پوری نہیں آتی تو وہ شرمائے نہیں. اللہ کا علم ہر ایک کے لیے ہے. وہ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ہم تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں. نہیں آتا لیکن سیکھنا تو آتا ہے. سیکھنا تو آتا ہے. جیسے کہ اور ایک الفاظ میں نقل کرو کہ جو آدمی سیکھتا ہے لیکن نہیں آتا تو وہ سیکھنے والا سیکھتے مر جائے گا. وہ سیکھنے والوں کی فہرست میں اس کا آخرت میں افضل ہوگا. اس لیے ہم نیت کریں چاہے بالغ ہوں
چاہے بوڑھے ہوں چاہے بچے ہوں کہ ہم یقیناً دین علم حاصل کریں گے. کیونکہ ضروری چیزیں بتا کر بات کو ختم کر دو کہ آج ہمارے اسلام کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر مسلمان ڈاکٹر ہیں تو وہ ہمارے مسلمانوں کی صحیح خدمت کر سکیں گے. مسلمان انجینئر ہونا چاہیے اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بڑے سے بڑے آفیسر ہونا چاہیے اور بہت سے ڈگریوں کے اندر جو نام ہوتا تمام چیزیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اسلام آنا چاہیے. اسلام آنا چاہیے. ہم پہلے دیندار بننا چاہیے. تو ہمارا بچہ ڈاکٹر ضرور بنے گا لیکن پہلے دین سیکھے گا. دیندار ڈاکٹر بنے گا, دیندار انجینئر بنے گا, دیندار آفیسر بنے گا تو تب جا کر یہ معاملہ ہوگا. لیکن بہت سے مسلم جو دیندار نہیں ہوتے وہ سب سے پہلے مسلمان ہی کو ڈاکٹر ٹرانسفر کرتے ہیں. مسلمان ڈاکٹر ہیں, مسلمان ہی کو پریشان کرتے ہیں. مسلمان آفیسر ہے لیکن مسلمان کو پریشان کرتے ہیں اور غیروں کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دین نہیں ہے. دیندار رہیں گے تو ہر فیلڈ کے اندر مسلمانوں کی خدمت کرنا آسان ہو جائے گا. دیندار نہیں ہے تو خدمت نہیں کر سکتے. اس مکتب کے اندر جو بالغان کی تعلیم 2 مہینے کا کورس شامل کیا گیا, 2 نوجوان عالم دین جو محنت کر رہے ہیں, یہ یقیناً یہ ابتدا ہے. اگر اس محنت کا ساتھ آپ دیں گے تو انتہا بھی آپ دیکھیں گے. ابتدا دیکھ رہے ہیں, انتہا بھی دیکھیں گے. لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے, ساتھ چاہیے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, یہ کیا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کو ہم مدرسے میں یہ مکتب میں ڈالتے ہیں لیکن جوانوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں, وہ خود آنا چاہیے. جوان خود اب سمجھ چکا ہے کہ میرے اندر بھی دین آنا چاہیے تو جوان خود آنا چاہیے. اب کیسے آئیں گے؟ جتنے بچے مکتب میں پڑھ رہے تھے ہر پڑھنے والے سے میری گزارش ہے کہ اپنے طرف سے اپنے دوستوں کو سکھائیں, سمجھائیں کہ میں 2 مہینے میں اتنا پڑھا. اب تم کب سیکھے گا تو ایک بچہ 2 بچوں کو بنائے گا تو 4 مکتب چل رہے تو 8 چلیں گے, 2 چل رہے تھے تو 4 چلیں گے. تو آپ کہ تم سیکھے ہیں اپنے دوستوں کو محروم مت کرو بلکہ اپنے دوستوں کو لانے کی فکر کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے نہیں ہے اس وقت میں اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. جو مکتب چل رہا ہے طالب والدان کے نام پر یا جو بھی اس میں خدمتیں چل رہی ہیں نوجوانوں کی, ان تمام کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بالکل